बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, जुम्मे के रोज़ DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ का जवाबी जलसा। अब कल का जो दिन है वो इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस है और ये खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुमकिन तौर पर क्या हालात हो सकते हैं? देखिए, तीसरी चीज़ और ऐड कर लें। अंसार अब्बासी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक इनसाइड स्टोरी की है कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से, और उनका इमरान खान साहब के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है या क्या उनका मतम नज़र है, उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। तो कुछ गुजारिशात जो हैं उस खबर के हवाले से भी रखेंगे, क्योंकि हमारा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता रहता है और उनकी टॉप लीडरशिप से लेकर उनके जितने भी तकरीबन पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूबाई असम्बलियों में हों, सेनेट में हों, नेशनल असम्बली में हों, या फिर तंजीमी एतबार से, तो उनसे बातचीत तो मुख्तलिफ मौके पर जो है वो होती रहती है। तो अंसार अब्बासी साहब ने जो दावा किया है वो ये कि तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो इमरान खान की पॉलिसी से बहुत सख्त किस्म का इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो दावा किया है अंसार अब्बासी साहब ने अपने सोर्सेज की बुनियाद पे, वो दावा क्या है और एग्जैक्टली क्या वो दावा दुरुस्त है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन एक तो सबसे पहले कि कल का दिन अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तसर, और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमरान खान को, अब गुजारे कि कोई 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते तो नहीं हुए ना, 2-4 महीने भी नहीं हुए, लगभग 2.5 साल का वक्त जो है वो उनको हो चुका है अडयाला जेल में। पहले वो अटक थे, अटक से फिर अडयाला जेल मुंतकिल हो गए। उसके बाद से जो मुलाकातों के पैटर्न रहे हैं वो तब्दील होते रहे कि कभी उन तक एक्सेस जो है वो महदूद कर दिया जाता है, कोई मौका ऐसा आता है कि जिसमें इमरान खान को मीडिया से, लोगों से दूर रखना हो, तो फिर इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो मुलतवी हो जाते हैं, कभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, कभी तारीख लगी होती है, लोग पहुंचते हैं और फिर पता चलता है कि जनाब समात मुलतवी हो गई, आधी रात को अचानक से मैसेज आता है। और कभी ऐसा होता है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही होती, लेकिन बाहर कुछ ऐसा इवेंट या एक्टिविटी हो जाती है, जिस तरह जो जलसा गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में गालिबन 23 अगस्त को तरनौल के मकाम पे तहरीक इंसाफ ने करना था। उस दिन क्या हुआ, उस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उसी दिन मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब मजहबी जमातों ने जाने का ऐलान कर दिया था। और अचानक से खबर आई कि कोई अलग सुबह को 6-7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया, यानी वो वक्त जो मुख्तस ही नहीं है मुलाकातों के लिए। मुलाकात के लिए तो दिन 2 बजे का टाइम होता है। उस वक्त आज़म सवाती, बैरिस्टर गौहर वो जाते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आज का दिन हमें जलसा नहीं करना चाहिए, हमें 8 सितंबर के लिए NOC मिल रहा है संजानी में जलसा करने के लिए, और वो मुलाकात फैसिलिटेट हो जाती है। फिर अक्टूबर के महीने में जब सितंबर वाला जलसा हुआ, उसमें फिर जिस तरीके से तकारीर हुई, वो अपने बाबे वाली तकरीर की थी अली अमीन गंडापुर ने, और फौरी तौर पे हमने देखा कि अगले दिन होता यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मेंबर्स नेशनल असम्बली, उनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया जाता है। अंदर घुस के एक ऑपरेशन होता है बाकायदा, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अचानक से एक्सेस जो है वो अक्टूबर के महीने में, आपको याद होगा कि शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास था पाकिस्तान में, और साथ ही 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी। उस वक्त बाकायदा 10-12 दिन 15 दिन मुकम्मल ब्लैकआउट था, जिसके बाद आपको याद होगा कि साहबजादा हामिद रज़ा ने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया था। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था इमरान खान के चेहरे पे मेरे चेहरे से बड़ी दाढ़ी है, बड़ा वायरल, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस भी हुआ था। तो इमरान खान का जो है वो मुलाकात और मुलाकातों का एक्सेस कम ज़्यादा बाहर के हालात के हिसाब से होता है। लेकिन जो जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और उससे एक रोज़ पहले आज़म नज़ीर तारण ने और अताउल्लाह तारण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तो ये लगभग वाज़े है कि पहले तो ये था ना कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी ऐसी की तैसी, अब किसी की भी मुलाकात नहीं होगी, ना वकला की मुलाकात हो पाएगी, ना फैमिली के लोगों की तो बिल्कुल नहीं होगी, और वकील भी सिर्फ वो जा सकेंगे कि जिनके साथ ये 100% कमिटमेंट होगी प्रायर, जब भी हो वो एक्सेस, कि उनको जगह तभी मिलेगी कि जब वो ये कमिटमेंट देंगे कि बाहर आके इमरान खान का कोई पॉलिटिकल मैसेज ना मीडिया पे शेयर करना है, ना फैमिली में, ना टीम में किसी भी बंदे के साथ शेयर करना है, कि वो उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जा सके। क्योंकि इमरान खान
کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو اس وقت شاید اتنی بھاری ہو گئی ہے اور اسی کی بنیاد پہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا ہے کہ یہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے عمران خان، یہ عمران خان کا بیانیہ ہے عمران خان۔ اب کل کے دن کیا ہونے جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، حیران کن طور پر اب سے چند گھنٹے پہلے ایک کال سامنے آ گئی ہے، چلو چلو اڈیالہ چلو کی، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ اچھا یہ لنکڈ ہے جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے۔ اوورآل جو حکومت ہے وہ 100% کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہے کہ اب عظمیٰ خانم صاحبہ کی بھی، یعنی نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا، پہلے آپ کو یاد ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، پہلے وہ دو سسٹرز جو ہیں وہ آؤٹ ہوئیں، پھر آخر میں بڑے ایک گیپ آیا، یہ جو گزشتہ تقریباً 1 ماہ کا بلینکٹ بین تھا کہ عمران خان کے مقدمات بھی ملتوی کر دیے گئے، ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، بار بار سہیل آفریدی اٹیمپٹ کرتے رہے اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کرنے کی، وہ نہیں ہوئی، 9 اٹیمپٹس جو ہیں وہ فیلڈ اٹیمپٹس وہ کر چکے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ٹویٹ ہوا، یہ اب اس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ جو پریزن رول 265 ہے جو پہلے معطل کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس اعجاز اسحاق معاملہ لے کر گئے تھے شیر افضل مروت، اور پھر دوبارہ سے وہ بحال ہو گیا۔ جب وہ بحال ہوا تھا تو میں نے اس وقت ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں میں جو بھی پولیٹیکل ڈسکشن باہر آئے گی اس کی بنیاد پہ حکومت ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دے گی، اور ایگزیکٹلی سیم ہوا، وہی ہوا کہ رول 265 کا حوالہ دیا ہے، پھر اس کے بعد پریزن رولز 577 557 ان کے حوالے، مختلف حوالے دیتے ہوئے وفاقی وزراء نے تو واضح کر دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اب تحریک انصاف اس سے پہلے بھی جب ایسا صورتحال بنی، ان کو لگا کہ جناب ہم دباؤ بڑھائیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر لوکل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا انٹرویوز دیں گے، ان انٹرویوز سے دباؤ بنے گا۔ ماضی میں یہ سب کچھ کارگر رہا ہے کہ تحریک انصاف دباؤ بناتی تھی، ملاقات ہو جاتی تھی، عمران خان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنز پھیلنے لگ جاتے تھے، انٹرنیشنلی اس کے اوپر کیمپین چلنے لگ جاتی تھی، تو اس کی بنیاد پر ملاقاتیں ہو جاتی تھی۔ لیکن کیا اب اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا کہ تحریک انصاف اس قسم کا اٹیمپٹ کرے، دباؤ بنائے اور ملاقات ہو جائے؟ فی الوقت ایسی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آتی کہ یہ سلسلہ کارگر ہوگا۔ دوسرا، حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم بڑے ہی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 2-3 تھریٹس تو بڑے واضح ہیں۔ ایک کہ اڈیالہ جیل کے باہر فیملی کے جو لوگ آئیں گے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، حیران کن طور پر سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، ان کے حوالے سے حکومت نے ابھی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو پہلے ناکے سے واپس بھیج دیا جائے گا، یعنی ان کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت نے اعلان نہیں کیا، باقی لوگوں کی گرفتاری تک کا کہہ چکے ہیں۔ اب میسج جو آیا ہے وہ میں میسج آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو تحریک انصاف نے سرکولیٹ کیا ہے مختلف گروپس میں اور میڈیا کو بھی جاری کیا ہے۔ السلام علیکم، اڈیالہ چلو، 9 دسمبر 2025 بروز منگل، یعنی کل گزشتہ منگل آپ سب کی بھرپور شرکت نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کو ممکن بنایا۔ اس منگل بھی ہم اسی عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ پرامن طور پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ تمام اراکین نیشنل اور پنجاب اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، سٹیک ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران، وکلاء اور کارکنان سے گزارش ہے کہ منگل کی دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے باہر ضرور موجود ہوں۔ جب تک وزیراعظم عمران خان صاحب کا پیغام ان کی قوم تک نہیں پہنچ جاتا، ہم پرامن طور پر وہیں موجود رہیں گے، چاہے رات گہری ہو یا سردی سخت، ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے اور اپنے قائد سے وفاداری کا تقاضا بھی۔ پرامن رہ کر ہر آئینی اور قانونی طریقہ اپنانا اور سیاسی جدوجہد کرنا ہی ہمارے لیڈر کی تربیت اور پیغام ہے۔ ہم نے پرامن رہ کر وزیراعظم عمران خان کی فیملی کا ساتھ دینا ہے۔ شکریہ، چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک۔ اب یہ میسج جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے سرکولیٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ جو ملاقات ہے اگر اس میں ممکن ہونا بھی ہوا، کم از کم 1 مہینہ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں، بہت سارے، نجم سیٹھی صاحب کو میں سن رہا تھا، باقی لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کر اکسا رہی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تگ و دو میں
کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کو جواز بنا کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کو بڑھایا جا سکے. ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو اس سے پہلے تمام تر اپنے ایفرٹس اور انرجیز لگا رہی تھی کہ ہم نے یہ حکومت نہیں چلنے دینی, ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, ہم نے یہ حکومت گرانی ہے, ہم نے اس نظام کا خاتمہ کرنا ہے. اب گزشتہ کچھ عرصے سے وہ تحریک انصاف جس نے حکومت کو گھر بھیجنا تھا وہ اس تگ و دو میں ہے کہ ہم نے عمران خان تک ایکسیس حاصل کرنا ہے. کجا یہ کہ آپ نے حکومت گرانی ہے, آپ نے, لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ نیٹ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نہ تو لوکل لیول پہ نہ ہی انٹرنیشنل لیول پر آپ اٹھا کر خبروں کا تناسب نکال لیں. گزشتہ 2.5 سال جس دن سے عمران خان جیل میں ہے, کیا اس کا پاکستان کا جو بیسیکلی اس وقت سیاسی استحکام ہے اس کو کس برے طریقے سے اس نے ڈیمیج کیا؟ اگر تو حکومت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ملک میں سرمایہ کاری لانی ہے, بزنس ایز یوزول پر ریٹرن کرنا ہے, جو ہر پاکستانی کی خواہش, ہم سب کی خواہش ہے. یہ جو اس وقت سیاسی مارا ماری کی فضا ہے, اس میں ذہنی طور پر نہ تو اپوزیشن خوش ہے, نہ حکومت خوش ہے, نہ ادارے خوش ہیں, نہ عدلیہ خوش ہے, نہ میڈیا خوش ہے, نہ عوام خوش ہے. یعنی کوئی ایک سٹیک ہولڈر ایسا ہونا جو کہے کہ یار ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں, ہم بہت مزے میں آ گئے ہیں, زبردست اس وقت ماحول ہے, بزنس ایز یوزول چل رہا ہے, روٹین میٹر ہے, نارمل ہے. اچھا پھر ایک سوچ یہ ہے کہ نہیں جناب, آپ کیونکہ اس پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو دنیا ایسی نظر آتی ہے. آپ انسٹاگرام پہ جائیں, دنیا بڑی کمفرٹیبل ہے. آپ جائیں F6 کافی بین اینڈ ٹی لیف, وہاں پر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. ساتھ بٹلرز کیفے چلے جائیں, بھائی وہاں پر تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, لوگ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں. کوسار مارکیٹ جائیں, آپ بیورلے سینٹر چلے جائیں, آپ جا کے دیکھیں گے لوگ کس طریقے سے. ظاہر ہے کہ مختلف کلاسز ہیں اس ملک میں, بٹ جنرلی اسپیکنگ جب آپ اوور آل میکرو لیول سے آپ اس ملک کو ذرا زوم آؤٹ کر کے اندر ذرا جب جھانکتے ہیں, اوپر سے دیکھتے ہیں, تو آپ کو کمپلیٹ کیوس نظر آتا ہے. اور ایسی صورتحال میں نہ حکومت پراپرلی فنکشن کر سکتی ہے, نہ جوڈیشری پراپر فنکشن کر سکتی ہے, میڈیا اس کے اوپر قدغنے, یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا, یہ ساری صورتحال ہے. ایک تو یہ کہ ملاقات کے لیے جو میسج آیا ہے وہ ملاقات فی الوقت تو نہیں ہو پا رہی اور نہ ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی جب یہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی, جب یہ ٹویٹس نہیں آئے تھے, تب ملاقات مسئلہ تھا, تو اب تو اور زیادہ ہو گیا. دوسرا ظاہر ہے کہ اب اس بات کا سب کو انتظار ہے کہ تحریک انصاف پہ پریکٹیکلی تو پابندی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لکھ چکا, بیرسٹر گوہر کو خط سامنے آ چکا کہ بھائی ہم آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات کو نہیں تسلیم کرتے. تو یہ تو معاملہ آج سے تو نہیں چل رہا ہے نا, یہ تو 9 مئی کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرنے دینا. ہاں اب یہ ہے کہ اب اس کی اونرشپ لے لی ہے ادارے نے, ان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا ہے. تو دیکھیں اب تحریک انصاف نے تو کال دے دی کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچے, اڈیالہ جیل کے باہر ہم اس وقت تک موجود رہیں گے, ہم اپنا آئینی قانونی اور جمہوری حق استعمال کریں گے. لیکن دوسری طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. تو اب اگر کوئی قومی سلامتی کو خطرہ اینٹی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو اڈیالہ جیل ریڈ زون ڈکلیئر ہو جائے گا, اور وہاں پر تو پھر ناکے کے بعد ناکہ, اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہوگی, چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہماری اجازت کے بغیر. لیکن ایک مسلسل جسے کہتے ہیں کہ کیوس, مسلسل تناؤ اور تصادم کی طرف بڑھتا ہوا ملک, یہی اس کا پورٹریل ہے. یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ کون تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہر جانب جو ہے وہ. لیکن اسی میں پھر ایک تھیوری اس وقت شہر اقتدار میں یہ ہے کہ اب لڑائی اس نہج پہ پہنچی ہے, اور اب کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں جس کے بعد حکومت بھی چاہتی ہوگی کہ کچھ تھوڑا سا معاملات ٹھنڈے ہوں, دوسری جانب بڑھیں, اور جو بڑے بڑے فیصلے ہونے تھے 28ویں ترمیم کے علاوہ باقی تو ساری چیزیں ہو چکی, اپوائنٹمنٹس ہو چکی, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو چکے, 2030 تک کے معاملات ہو چکے. تو یہ ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں, تو اب تھوڑا سا چیزوں کو ریلیکس کیا جائے. جبکہ تحریک انصاف کے اندر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج, اگر ابھی آپ فیصل واوڈہ صاحب کی گفتگو سن لیں, آپ حسن ایوب صاحب کی ٹویٹس اٹھا لیں, آپ منیب فاروق کے ولاگ اور ان کے ٹویٹس یا ان کی گفتگو جو ہے وہ سن لیں, اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ
پاکستان میں طاقت کا مرکز اور محور کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی. مقبولیت جو ہے اس کو کبھی گھاس نہیں ڈالے گئی. عوام ظاہر ہے کہ میٹر کرتے ہیں، عوام میں قبولیت ہونا، عوام میں مقبولیت ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے، لیکن پاور ڈائنامکس اس کے تابع نہیں ہے، اس کے تابع رہے بھی نہیں. تو وہ سلسلہ جو ہے اب جو ان کی گفتگو ہے اس کے مطابق تو بڑا ہی سخت قسم کا کریک ڈاؤن، صرف اس پہ نہیں، یعنی کہ سیاسی جماعت پہ نہیں، ان کے بہت سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے. بٹ اٹ از اینی باڈیز گیس کہ آج سے چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی. جو حسن ایوب کا ٹویٹ ہے نا کہ پیٹی بھائیوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ باریک واردات ڈالنا چھوڑ دیں. اب انہوں نے مینشن تو نہیں کیا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیٹی بھائیوں سے مراد تو انہوں نے کہا کہ رابی کا مشورہ ہے پیٹی بھائیوں کو کہ باریک واردات ڈالنا چھوڑ دیں، ان کے خلاف بھی کچھ سلسلہ ہونے والا ہے. تو وہ پیٹی بھائی تو ان کے وہ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کے ساتھ بھی. اور وہ عامر الیاس رانا صاحب کا آپ نے سوال سنا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شام 7 سے 11. تو ہمیں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینلز کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اب آپ کوئی بندہ ٹریولاگ کرے، کوئی بندہ، کیونکہ ایک بات طے ہے، وہ کوکنگ شو کر لو، آپ انفوٹینمنٹ کر لو، آپ ریجنل پالیٹکس، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس کر لو، آپ کچھ اور کر لو، آپ امریکی سنڈی جو ہے وہ فصلوں سے بھگانے کا کوئی سبز تیلا سفید تیلے کا کوئی آپ علاج جو ہے وہ دریافت کر کے، یا وہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں مختلف ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا، اس کو مین سٹریم پر لے آؤ. اگر آپ نے پاکستان میں پالیٹکس ڈسکس کرنی ہے، آپ 1 منٹ بھی عمران خان کا لفظ منہ سے نکالے بغیر پاکستان کی پالیٹکس ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ اعداد و شمار اب تو بہت آسان ہو گیا. آپ گروک پہ جا کر لکھیں، آپ مختلف پولیٹیشنز کے نام لکھیں، آپ کہیں کہ جناب قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف پر گروک ہمیں بتاؤ کہ پچھلے 1 ہفتے میں کتنی مرتبہ ٹویٹس ہوئی ہیں. وہ آپ کو بتائے گا یار اتنے ہزار، 5000، 3000، 4000. آپ کو جناب قائد انقلاب کے چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف کے متعلق کتنی ہوئی ہیں. پھر آپ گنیں جناب مریم نواز صاحبہ کے متعلق کتنی بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے متعلق، بلاول بھٹو زرداری، مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری صاحب، آپ ان کا پوچھ لیں. پھر آپ لکھیں عمران احمد خان نیازی کے متعلق کتنی ہوئی، وہ آپ کو بتاتا ہے یار 3 ملین ہوئی، 2.5 ملین ہوئی ہے. یعنی ان سب کی کمبائنڈ ان کے متعلق ہونے والی گفتگو سے بھی 2 یا 3 گنا زیادہ. تو اب ڈسکشن کا ٹاپک تو وہ رہے گا اگر پالیٹکس ڈسکس کرنی ہے. ہاں یہ اور ہے کہ آپ ہم پہ پابندی لگا دیں، آپ باقی سب پہ بھی لگا دیں. لوگ آبجیکٹیولی بھی تو بات کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز. اس وقت جو ملک میں آئین اور قانون کی صورتحال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، عدالتوں کی صورتحال نظر نہیں آتی. کیا میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے؟ کیا آپ سب کچھ کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ تو چیزیں ظاہر ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں. پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ انصار عباسی صاحب کی ذرا خبر پہ آ جاتے ہیں، اس کو بڑا اس وقت جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ان کی گفتگو ہوئی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. اچھا پھر لوگ نا اس کو تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انصار عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ سوچ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. تحریک انصاف کے اندر بھی ہر بندہ تحریک انصاف میں جو اس وقت موجود ہے یا اس کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے وہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تمام لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ عمران خان کو یا ان کی جماعت کو چھوڑنا بھی افورڈ نہیں کرتے. بھئی یا تو یہ ہے نا کہ آپ آئیں پھر آپ آ کے پریس کانفرنس کریں. اگر آپ انصار عباسی صاحب کے کان میں یا اور جرنلسٹ کے ہمارے کان میں بھی آپ جب بتاتے ہیں، ساتھ ہی جب آپ ان سے اگلا سوال کرتے ہیں کاؤنٹر کوسچن، تو وائی ڈونٹ یو لیو پاکستان، تحریک انصاف کہتے ہیں پولیٹیکل فیوچر ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو حلقے میں یہ ہو جائے گی، ہمارے ساتھ تو ہمارے علاقے میں یہ ہوگی، ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے، پاکستان میں پالیٹکس نہیں کر سکیں گے. اب ہمارے لیے تو جناب بالکل ہی ایک سچویشن ڈیفرنٹ بن گئی ہے. پھر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کچھ لوگوں کی سیاسی وابستگی، جو اشارہ فیصل آڈا نے پرسوں رات دیا، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ میرے موبائل فون میں بہت سارے لوگ ہیں جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار، تو وہ سرنڈر کے لیے تیار جو ہیں ان کو پھر سامنے لے آئیں، یا جو انصار عباسی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ آئیں اور پھر وہ اپنی راہیں جدا کر لیں. انصار عباسی صاحب نے کہا، جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب عمران کا کیا دھرا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے اعتراف. اسلام آباد
پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں کچھ سینئر رہنماؤں نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مسلسل فوجی قیادت کے خلاف تضحیک آمیز زبان کے استعمال نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جمعے کو آنے والے سخت رد عمل میں کردار ادا کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ معاملہ PTI کی قیادت میں زیر بحث آیا، جہاں بعض رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بارہا اعلیٰ فوجی قیادت کے لیے انتہائی توہین آمیز اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے۔ ایک سینئر PTI رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی نیوز کو بتایا کہ جب ہم مسلسل اور بار بار یہ سب کریں گے تو دوسری طرف سے کیا توقع رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر گنتی کی جائے تو گزشتہ 2 برسوں میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شاید 100 سے زیادہ بار فوجی قیادت کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی۔ ذرائع کے مطابق PTI قیادت کی مشکل یہ ہے کہ اگرچہ کئی رہنماؤں کے قید بانی PTI چیئرمین سے مختلف امور پر اختلاف رکھتے ہیں، جن میں فوجی قیادت پر ان کے مستقل ذاتی حملے بھی شامل ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی کوئی رائے فیصلوں یا پیغام رسانی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو quagmire ہے، جو دلدل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، تحریک انصاف کے اگر تمام لوگ اس پالیسی سے اتفاق رکھتے ہوتے تو تمام لوگ پھر ری ٹویٹ بھی تو کر رہے ہوتے۔ ان کی تو پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ نہیں، جنرل سیکرٹری پارٹی کے ری ٹویٹ نہیں کرتے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل نہیں ری ٹویٹ کرتے، چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں ری ٹویٹ کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی مشکل ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایکسس ان کی پارٹی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ پارٹی میں مختلف قسم کی آوازیں ہیں نا، عمران خان کے پاس اگر تو ٹرو پکچر ہو، اور یہی لوگ جو یہ آوازیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم اتنی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پارٹی تو مجموعہ ہے نا، تحریک انصاف، اب آپ بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جدی پشتی جو ہے وہ سیٹ چلی آ رہی ہے کہ MNA، دادا بھی MNA تھا تو جناب ابا جی MNA تھے یا چاچا MNA تھا، اور پھر اب تیسری نسل میں سیاست چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب دادا کی پوتی ہے جیسے ایسے سیاسی خانوادے ہیں جو سیاست کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی مزاحمت کی سیاست نہیں کی۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے، الیکشن کا سیزن آتا ہے چلے جاتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے فلاں جگہ تھوڑا بہت کوئی ولیمہ کھا لیا، فاتحہ پڑھ لی، یہ سارا کام ہو گیا، اور آپ MNA بن جاتے ہیں، آپ کا ٹور ٹیکا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو نواز بھی دیتے ہیں، کو کھانچے بھی لگ جاتے ہیں، تو سیاست تو ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو اسی کا مجموعہ ہے ہر سیاسی جماعت۔ لیکن تحریک انصاف میں جو یوتھ اور جو نئے لوگ جس طریقے سے ینگسٹرز آ کے جڑے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ایک مزاحمت کا ووٹ بینک تو ہے نا اس ملک میں، اور اس سے پہلے بھی تھا، میاں محمد نواز شریف نے اس کو اپنے لارے میں لگا کے اپنے ساتھ اکٹھا بھی کر لیا تھا۔ ابھی تحریک انصاف میں یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ اگر فرینکلی سپیکنگ اس دن جمعرات کی رات جس کو جب پوری رات سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر گزاری، تو مجھے تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو تحریک انصاف کے اپروچ کیا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچے، 10 بندے لے کے آئے اپنے ساتھ، ہر صورت جمعرات کو اڈیالہ جیل آنا ہے۔ کہتے ہیں ایک مینڈک کی طرح ادھر پھدک جاتا ہے، ایک ادھر پھدک جاتا ہے، یہ باقاعدہ یہ الفاظ تھے، مینڈک کی طرح پھدک کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے کال دی ہے، کیا یہ کال پہلی مرتبہ دی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل پہنچے، چلو اڈیالہ جیل؟ یہ تو پچھلے 1 مہینے میں بھی جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو بار بار کالز دی گئی کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچے۔ کتنے MNAs چھوڑ دیں ٹکٹ ہولڈرز کو، کتنے سٹنگ MNAs جن کو تنخواہ ملتی ہے، ابھی PTI کے ووٹ بینک ووٹ سے، عمران خان کے ووٹ سے کے لیے تھا نا لوگوں کا ووٹ، وہ MNA بن کے گئے ہیں، سینیٹر بنے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر بنفس نفیس پہنچتے ہیں، کتنے ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا متمنی جو ٹکٹ کے ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو ڈائیلاگ کی طرف لے جانے کی کوشش اگر کبھی تھی بھی تو حکومت نے اس کو ڈیلیبریٹلی نہیں ہونے دیا۔ دونوں طرف اعتماد کا بڑا شدید فقدان ہے، اداروں کے اور تحریک انصاف کے درمیان، تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے درمیان، آپس میں سب کا ایک عدم اعتماد ہے۔ اگر اداروں کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے، کچھ ایکسس کیا وہ بڑھتا ہے، حکومت کو جناب اندر سے کوئی بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ تشویش لاحق ہو جاتی ہے، وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے کوئی لڑائی پڑ جائے۔ حکومت کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہے، کوئی تھوڑا سا ایسا بیان کبھی آ جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف تو چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان جیل میں ہو، تو چاہتے ہیں کہ وہ باہر ہو۔ میاں محمد نواز شریف بالکل نہیں چاہتے
کس نے کہہ دیا کہ میاں محمد نواز شریف؟ یہ میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نون کرنٹ سینیریو میں انلیس عمران خان کو ڈیل کر کے باہر آتے ہیں، وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہو. ان کی حکومت کا ان کے لیے تو اس ملک میں جگہ نہیں رہے گی. سیاسی لڑائی اس نہج پہ لے جائی جا چکی ہے. اور پھر تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی ایسے لوگ یقیناً ہوں گے کہ جن کی دال دلیا، جن کی دکانیں جو ہیں عمران خان کے جیل میں رہنے سے چل رہی ہیں. اوور آل اس میں سچویشن جو ہے وہ 100% کلیئر نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے، پریس کانفرنس تھی، بڑی سخت تھی، وہ 1 مہینہ سخت ہے، وہ سخت گزرے گا، اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، تو اب تو معاملہ گورنر راج کی طرف جائے گا، فلاں طرف جائے گا. گورنر راج والا معاملہ ابھی تک میں یعنی کہ مشکل ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان تمام اینڈس کے اوپر اور وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھا ہے، ٹریول کیا ہے، وہاں جا کے لوگوں سے ملے ہیں، ادھر بات چیت ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ گورنر راج کی طرف ایز آف ناؤ. کل کو کچھ ایسا ہو جائے کہ جس پہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، ابھی تک اس کا امکان نظر نہیں آتا. بٹ کل کی سچویشن اڈیالہ جیل، آئی ڈونٹ تھنک اینی ملاقات نہ بعد میں. بٹ وہاں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے، ناکے پہ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. کیسے روکا جاتا ہے؟ لاٹھی چارج کر کے روکا جاتا ہے، آنسو گیس پھینک کی جاتی ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ سچویشن کیسے جاتی ہے، دیٹ از ٹو بی سین. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.